जब मोमिन बंदे का मौत का वक्त आता है तो उसकी तरफ आसमान से बहुत सारे फरिश्ते उतरते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं और वो आकर दूर दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। ये फरिश्ते अपने साथ जन्नती कफन लाते हैं और जन्नत की खुशबू लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। ये बहुत बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत इबरतनाक वीडियो भी है ये। क्यों? क्योंकि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। अगर कोई नेक इंसान या मोमिन इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ क्या होता है, और कोई अगर गुनहगार इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ क्या होता है। पूरी तफसील से एक एक चीज़ बताइए इस वीडियो के ज़रिए से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर इसलिए करिएगा कि जिस इंसान के अंदर जो भी कमी है इस वीडियो को देखे, इससे इबरत ले और वो अपने अंदर की वो कमी को दूर कर ले, ताकि अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। जब इस दुनिया से जाए अल्लाह के करीब हो जाए और अल्लाह इससे खुश हो जाए कि मेरा नेक बंदा मेरे पास आ रहा है और उसको लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएँ। ये समझ लीजिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब मोमिन बंदे का मौत का वक्त आता है तो उसकी तरफ आसमान से बहुत सारे फरिश्ते उतरते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं और वो आकर दूर दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। ये फरिश्ते अपने साथ जन्नती कफन लाते हैं और जन्नत की खुशबू लाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और मरने वाले के सर के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की तरफ निकल कर चल। इस तरह उसकी रूह बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को दूसरे फरिश्तों के हाथ में दे देते हैं। वो फरिश्ते उसे लेकर जन्नती कफन और खुशबू में रख कर आसमान पर ले जाते हैं। फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ जब ले जा रहे होते हैं और आसमान पे जिस फरिश्तों की जमात पे उनका गुजर होता है तो वो कहते हैं कितनी अच्छी रूह है, कितनी पाकीज़ा रूह है, और उसे अच्छे से अच्छा नाम देते हैं। फरिश्ते आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं तो फरिश्ते दरवाजे खोल देते हैं और उस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इस बंदे का नाम किताब इल्लीन में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और उसी में उसको लौटा दूंगा और उसी से उसको दोबारा निकालूंगा। फिर फरिश्ते उस रूह को लाकर उसके जिस्म में लौटा देते हैं। उसके दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। जब बंदा फरिश्तों के सवाल के सही जवाब दे देता है तो एक आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो, और उसकी तरफ जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र को दूर दूर तक फैला देते हैं। फिर उसके बाद एक खूबसूरत और बेहतरीन लिबास वाला एक शख्स आता है और आकर कहता है कि खुशी की बशारत सुन लो, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे दुनिया में वादा किया जाता। वो कहता है तुम कौन हो? वाकई तुम्हारा चेहरा कहने के लायक है और इसी लायक है कि अच्छा खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा अच्छा अमल हूँ। उसके बाद वो खुशी में कहता है ऐ रब क़यामत कायम फरमा, ऐ रब क़यामत कायम फरमा। जब बुरे इंसान की मौत का वक्त आता है तो काले चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और उसके पास आकर दूर तक बैठ जाते हैं। वो अपने साथ बदबूदार टाट लाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आकर उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर उससे कहते हैं खबीस जान, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उसकी रूह जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है। उसकी रूह जिस्म से इस तरह निकालते हैं जिस तरह भीगा हुआ ऊन कांटेदार दरख्त पर लिपटा हो और उसे ज़ोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लेकर दूसरे फरिश्तों को दे देते हैं और फरिश्ते उसकी रूह को टांटों में लपेट देते हैं और उन टांटों से ऐसी बदबू आती है जैसे मुर्दा सड़ी लाश से आती है। फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं और फरिश्तों की जिस जमात से गुजरते हैं वो कहते हैं ये कौन बुरी रूह है, और उसे बुरे से बुरा नाम से पुकारते हैं। उसे लेकर सातवें आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका नाम सिज्जीन में लिख दो जो सबसे नीचे ज़मीन में है। चुनांचे उसकी रूह वहीं से फेंक दी जाती है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाते हैं और सवाल जवाब शुरू करते हैं। जब ये फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता तो आसमान से एक आवाज़ आती है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो और उसकी कब्र को तंग कर दो। फिर उसके पास एक शख्स आता है जो बहुत बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है। उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वो शख्स उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तू कौन है? वाकई तेरा चेहरा इसी लायक है कि तू बुरी खबर सुनाए। वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर वो कहता है ऐ रब क़यामत कायम ना कर,
اے رب قیامت قائم نہ کر۔ جب مومن کو قبر میں دفنا دیتے ہیں تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب قبر میں مومن بندے کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میرا نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا، وقت پر نماز پڑھتا تھا۔ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں، یعنی جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اسی پر موت دیجیے، اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قریب کا سبب ہو جائے۔ جب قبر میں منکر نکیر فرشتے آتے ہیں تو ان کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کان میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اور جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی ماں دھیرے دھیرے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے، وہ اس سے آرام اور راحت پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے سے قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، لہٰذا قبرستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی، وہ یہ دیکھ کر عرض کریں گے کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا کہ تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت یہ تجھے ملی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میت اپنی قبر میں ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسا کوئی ڈوبتا ہوا انسان محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اسے بچانے آئے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں میت دوسروں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، استغفار کرے اور ہمارے لیے پڑھ کے بخشے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی قبرستان سے گزرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ پر ایصال ثواب کر دے، اور جب کوئی اسے پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ اسے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو دعا محبوب ہوتی ہے۔ بے شک زمین والوں کی دعا اللہ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جب نیک بندہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح نہ نکالے؟ وہ کہتا ہے کیوں؟ مجھے غموں اور فکروں کی جگہ چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں رہتا یہاں، اب مجھے بس اللہ کے پاس لے چلو۔ موت کے وقت مومن بندے کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو، وہاں جانے سے ڈرو نہیں، لہٰذا اس کا خوف جاتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قتل ہونے کی تکلیف بس اتنی ہی محسوس کرتا ہے جیسے تم چینٹی کے کاٹنے پر محسوس کرتے ہو۔ جس طرح مومنین اور صالحین کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قبر میں آرام سے رہنا ہوتا ہے، اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں کافر پر 99 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر فنکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ جب قبر میں کافر فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کے کپڑے پہنا دو اور اس کی طرف دوزخ کا دروازہ کھول دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ اس کی قبر کو اتنا زیادہ تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر گھس جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر عذاب دینے والے فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، وہ ہتھوڑا اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی بن جائے۔ اگر انسان قبر کا عذاب آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے وہ ضرور بے ہوش ہو جائے گا اور وہ ہنسنا بھول جائے گا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر میں عذاب دینے والے فرشتے اسے عذاب دے رہے ہوتے ہیں تو کسی قبر میں بندہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے، کسی قبر میں آگ بھری ہوتی ہے تو کسی قبر میں جنت کے پھول بچھے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد مدینہ کے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بہت بھیانک تھی، اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ یہ اس سے بچ سکتے تھے۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے یہ نہیں بچتے تھے اور دوسرا چگلی کرتے پھرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہے جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرتا ہے اس کو اللہ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا
یا فرمایا وہ قبر کے فتنے سے بچا دیا جائے گا اور صبح شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جہنم کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو گرتے گرتے جہنم کی تہ تک جانے تک 70 سال لگ جائیں گے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ اللہ اکبر۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس میں آگ ڈالی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، بلکہ اس کو سب سے کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر فرمایا گیا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے گئے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوگی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ جس طرح دیواروں میں کیلیں گاڑی جاتی ہے، اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردن والے اونٹ کے برابر سانپ ہے، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بار ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچروں کی طرح بچھو ہے، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوزخ میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائے، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا، تو جنت اور جہنم کے درمیان مینڈھے کی صورت میں موت لائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیو، اب تمہیں موت نہ آئے گی، اور اے دوزخیو، اب تمہیں موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کو سنتے ہی اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے جھاڑ اور کانٹوں کے کھانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا اور نہ ہی بھوک کو دور کرے گا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیا اور آگ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا کہ واقعے میں بہت دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو گنہگار ہے، یعنی کہ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا یا سارے برے کام جو بھی وہ کرتا ہے، اس کے لیے بہت دردناک عذاب۔ ہر عذاب کی کیٹیگری الگ الگ ہے، جس نے جیسا برا کام کیا اس کو اس حساب سے عذاب ملے، اور جو نیک آدمی ہوگا اس کو کتنی عزت سے فرشتے اس کی روح کو لے کے چلے جائیں گے اور اس کی قبر میں سلا دیں گے اور جنت کی کھڑکی کھول دیں گے اور اس کو سلا دیں گے تاکہ وہ سو جائے، اور پھر قیامت والے دن وہ اٹھے گا۔ اور جو عذاب جو دیں گے، جو یعنی کہ گنہگار بندے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ نے سب کچھ جانا، سب کچھ دیکھا، تو اس سے عبرت لیں اور اس کو جتنا ہو سکے عمل کریں۔ اور آخری میں جو ویڈیو میں بتایا گیا کہ کسی کوئی بھی اچھی بات اگر آپ کو پتہ چلے یا آپ سنیں کہیں تو اس کو فوراً دوسروں کو بتائیں۔ جیسے کہ یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا، جو بھی اس میں اچھی باتیں تھیں، جو بھی خراب باتیں، سب کچھ ہے اس میں اچھی باتیں، اس کو شیئر کریں، یعنی کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ضروری نہیں کہ میرے چینل کی ویڈیو کو شیئر کریں، آپ لوگ جس کی اچھی باتیں پتہ ہے اس کو فوراً شیئر کریں، اور کسی نے بھی اس پہ اگر عمل کر لیا تو سمجھیے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، یعنی کہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا یہ ایک طریقے سے۔ تو اس لیے اچھی بات ہمیشہ شیئر کریے، اس ویڈیو کو میری شیئر کریے، اچھی لگی ہے، بہترین ویڈیو ہے اور اس سے عبرت ضرور لیجیے گا۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن، پھر ملیں گے شاید نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔